This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव वार एंड फोकस में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अतहर अहमद। मेरे प्रोग्रामों में आपने महसूस किया होगा कि कुछ मैं कोशिश करता हूं, हमारा चैनल कोशिश करता है कि हम कुछ नाज़रीन की आगाही के लिए कुछ नए मौज़ूआत लेकर आएँ और दुनिया में जिस तेज़ रफ्तारी के साथ आगे की तरफ बढ़ा जा रहा है, हम भी उनके साथ हम कदम रहें और किसी भी सूरत में हम पर ये इल्ज़ाम ना लगे कि हम आईने नौ से डरने वाले हैं और हम तर्ज़ कौन पे अड़ने वाले हैं। हमें दुनिया के साथ चलना है, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना है और जितने नए नए शोबे हमें नज़र आ रहे हैं, हमें उनमें ज़रूर तब आज़माई करनी चाहिए। ठीक है, इसमें से मेजॉरिटी हमें ऐसी मिलेगी जो हमारे भी फ़ायदेमंद होगी, और अगर किसी चीज़ से टकराव है तो ठीक है, उसके बारे में हम दूसरी सोच रखें। लेकिन जिन जिन शोबों में तरक्की हो रही है और नई टेक्नोलॉजी मुतारुफ़ हो रही है, वो यकीनन लॉन्ग रन में हमारे लिए फ़ायदेमंद है। और अक्सर हमारे इन प्रोग्रामों में आपने देखा हुआ कि हमने बातचीत की है, ख़ास तौर पर जो ट्रेड एंड कॉमर्स सेक्टर में नई टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाया जा सकता है, उससे और क्या क्या फ़ायदा होगा बरामदात में इजाफे के लिए, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए, पैसों के लेन देन के लिए, ये सारी चीज़ें। तो आज हमारा मौज़ूअ गुफ्तगू है कि बैंकिंग इंडस्ट्री में एक चीज़ होती है रिटेल बैंकिंग। आज हम इस मौजू पर बात करेंगे और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, बिज़नेस प्लस चैनल की जानी पहचानी शख्सियत है जनाब फ़हीमुज़्ज़मा साहब। फ़हीमुज़्ज़मा साहब रीजनल मैनेजर हैं एफ़मा के, रीजनल मैनेजर मिडल ईस्ट एंड पाकिस्तान, एफ़मा इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ बैंक्स एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। फ़हीमुज़्ज़मा साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने अपनी मसरूफ़ियात में से वक्त निकाला। हम आपके ज़रिए हम मालूमात हासिल करना चाहते हैं, कैमरे की तवज्जो से अपने आम नाज़रीन तक मालूमात पहुँचाना चाहते हैं कि अब हम ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान का कोई शख्स भी नई टेक्नोलॉजी से नावाकिफ़ रहे और भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल करे। जो कुछ नई सहूलियात हमारे पास मैसर हो रही हैं इस टेक्नोलॉजी की बदौलत, तो मैं आपकी फ़ील्ड से टेक्नोलॉजी में मैं बात करना चाहता हूँ। गो कि टेक्नोलॉजी मेरी फ़ील्ड नहीं है, लेकिन एक बैंक अकाउंट होल्डर तो मैं हूँ, पैसे मैं भी निकालता हूँ, पैसे मैं भी जमा कराता हूँ, पैसे दूसरी सारे पैसों के कामकाज जो एक घर चलाने के होते हैं वो हम भी करते हैं, हर शख्स करता है ये, चाहे उसका बैंकिंग अकाउंट हो या ना हो, इस तरह से। तो आपके ज़रिए मैं ये जानना चाहूँगा कि इनसे हमें क्या सहूलियात मैसर हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो आपकी एक्सपर्टीज़ है रिटेल बैंकिंग, तो रिटेल बैंकिंग किसे कहते हैं आप? रिटेल बैंकिंग, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। रिटेल बैंकिंग आम आदमी की बैंकिंग है। आम आदमी की जो लेन देन है बैंक से जो ताल्लुक़ होता है, चाहे वो अकाउंट हो, चाहे वो यूटिलिटी बिल की पेमेंट हो, चाहे आप पैसे कहीं तरसील पैसे की तरसील हो, पैसे की जो वसूली हो, जो भी चीज़ आम आदमी से रिलेटेड बैंक का ताल्लुक़ होता है उसे रिटेल बैंकिंग कहते हैं। कॉरपोरेशन से जो ताल्लुक़ होता है उसे कॉर्पोरेट बैंकिंग कहते हैं। और जो कमर्शियल सेक्शन का है, कमर्शियल कॉर्पोरेट बैंकिंग, जो कॉर्पोरेट बड़ी जो सनतें हैं उनसे रिलेटेड ट्रेड फाइनेंस और वो सारी चीज़ें तो अलग है। लेकिन मुझ और आप जैसे आदमी से के ताल्लुक़ से ताल्लुक़ जो बैंक से होता है उसे रिटेल बैंकिंग कहते हैं। अच्छा, एक फॉर जनरल अकाउंट होल्डर के लिए आप, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसमें क्रेडिट कार्ड भी आते हैं, उसके अंदर रिटेल बैंकिंग भी आती है, उसके अंदर पर्सनल लोन भी आती है, कार फाइनेंस भी आती है, होम फाइनेंस भी आती है, और बहुत जो भी ताल्लुक़ पिछले अगर हम चंद सालों का बैंकिंग इंडस्ट्री को देखें तो पिछले चंद सालों में बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा ग्रोथ देखने को मिला है। पहले तो ये कि गिनती के 5-6 बैंक थे
آپ انگلی پہ گن لیں گے کتنے بینکس ہیں. اب بینکوں کی تعداد بھی غالباً کوئی کمرشل بینکس پاکستان میں 35 لگ بھگ ہیں اگر میری انفارمیشن صحیح ہے. تو اس کے بارے میں آپ سے کمنٹس لینا چاہوں گا کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ اتنی گروتھ ہوئی ہے بینکنگ انڈسٹری میں, یا خالی نمبر آف بینکس بڑھتے جا رہے ہیں؟ دیکھیں اگر ڈاکٹر صاحب اس کو اگر ہم اس تناظر میں لیں کہ گروتھ نمبر آف بینکس کے اندر ہوئی ہے, تو پاکستان کے اندر جو بینکوں کی تعداد ہے وہ کم ہونی چاہیے. کم ہونی چاہیے, زیادہ نہیں ہونی چاہیے, کم ہونی چاہیے. بالکل. جس طرح کے بینکس ہیں ان کی تعداد بڑھنی چاہیے. اس کو میں ذرا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں. کمرشل بینکس جو ہیں پاکستان کے اندر وہ 29 یا 30 کے لگ بھگ ہے. اچھا. اس کے لیے کیپٹل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے بینکس کی, اس کے بعد ان کا رسک مینجمنٹ ہوتا ہے, ان کے کاسٹ آف فنڈز ہوتے ہیں, اور تمام چیزیں جو ان کے ٹیکنیکل اسپیکٹس ہیں بینک مینجمنٹ کے, وہ ایسے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بینکس اس چیز کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ وہ تمام چیزیں اس طرح سے کریں کہ وہ ایفیکٹولی بینکنگ سروسز پرووائڈ کریں. تو دنیا کے اندر جو ایک عمل جاری ہے وہ کنسولیڈیشن کا عمل جاری ہے کہ چھوٹے چھوٹے بینکس مل کے بڑے بینکس بن جائیں, اور پھر وہ صحیح طرح سے ایفیکٹولی مرجرز کے حامی ہیں آپ. اس میں مرجرز کے حامی ہوں کمرشل بینکنگ کے اندر. لیکن مائکرو فائنانس بینکس پاکستان کے اندر انٹروڈیوس ہوئے ہیں, اسلامک بینکس انٹروڈیوس ہوئے ہیں, ایگریکلچر بینکس ہیں. اس طرح کے بینکس ہونے چاہیے, مختلف ورائٹی آف بینکس ہونا چاہیے, ڈفرینٹ ورائٹی آف بینکس ہونا چاہیے, جو کہ مختلف سیگمنٹس, مختلف نیڈز اور مختلف سیکٹرز کو جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کرے. تو سر یہ تو اگر پچھلے دیکھا جائے تو یہ تو کم ہی تو ہوئی ہے. دیکھیں NDFC نہیں ہے جی, ICP ہے ابھی, اور بھی اس کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں تو IDBP, جی یہ تو کچھ تو کمی ہوئی ہے نا ہمارے پاس. تو لیکن اس کے علاوہ جو مائکرو فائنانس بینکس پاکستان کے اندر کافی انٹروڈیوس ہوئے ہیں, جو کہ بہت خوشائن بات ہے. جی جیسے کہ بہت سارے, اور اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ عام آدمی تک بینکنگ سروسز زیادہ پہنچنے لگی ہیں. جتنی پہنچنی چاہیے اتنی نہیں پہنچی ہیں. اچھا, لیکن پھر بھی بڑی ہیں اس وقت پہنچی ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر جو بینکنگ انڈسٹری کی کوریج ہے وہ تقریباً 10-20% ہے پورے پاپولیشن کی, جو کہ بہت کم ہے. پاکستان کے اندر تقریباً جو اکاؤنٹس ہیں وہ تقریباً 20 ملین اکاؤنٹس ہیں. اچھا. پاکستان کی آبادی 20 کروڑ ہے, اور اس کے اندر 20 ملین کا مطلب ہے 2 کروڑ. تو 2 کروڑ لوگوں تک پہنچ چکی ہے. 10% لوگ استفادہ حاصل کر رہے ہیں بینک سے. 10% ہاؤس ہولڈ جو ہے وہ آپ کے کورڈ ہے. جو باقی 80% ہے یا 90% ہے, وہ کہاں, ان کو کوئی نہ کوئی تو سروس پرووائڈ کرنا چاہیے نا. یہ گورنمنٹ کا بھی کام ہے کہ وہ اس طرح کے ماحول پیدا کرے کہ وہ اس طرح کی سروس پہنچے. اسی طرح سے ایگریکلچر بینکنگ جو ہے وہ ہونی چاہیے. اسی طرح سے اسلامک بینکنگ آئی ہے, جو اسلامک بینکنگ کا فروغ اور ہونا چاہیے. تو مختلف طرح کے بینکس جو ہیں وہ آنے چاہیے, مختلف طرح کے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز آنے چاہیے. تو پاکستان کے اندر جو ابھی سلسلہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ کمرشل بینکنگ زیادہ تر چلتی رہی ہے, ریٹیل بینکنگ اتنی زیادہ, کنزیومر بینکنگ اتنی زیادہ نہیں پہنچی ہے. ٹوٹل کتنے بینکس ہیں اور کتنی برانچز ہیں پاکستان میں؟ دیکھیں پاکستان کے اندر 29-30 بینکس ہیں, اور برانچز کی جہاں تک بات ہے, پاکستان کے اندر برانچز ابھی بہت زیادہ گنجائش ہے برانچز بڑھنے کی. جی ہاں, بڑھنے کی. اب ہو کیا رہا ہے کہ پچھلے 10 سال یا 7 سال پہلے تک کنسولیڈیشن ہوا تھا بینکنگ برانچز کا, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو ان پروفیٹیبل برانچز تھیں ان کو مرج کر رہے تھے. لیکن وہ اس طرح سے ہوا کہ وہ ایک خاص سیگمنٹ کو ٹارگٹ کر رہے تھے بینکس, اور پھر وہ جب سیگمنٹ میچور ہو گیا, سیچوریٹ ہو گیا, تو انہوں نے کہا کہ اب کلوز کرنا شروع کرو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک طبقہ ہی موجود ہے, مختلف طبقے موجود ہیں, اور تمام لوگوں تک بینک برانچز پہنچنی چاہیے, ڈسٹریبیوشن چینلز پہنچنے چاہیے. برانچز سے مطلب یہ نہیں ہے کہ برانچ پہنچے, برانچ ڈسٹریبیوشن چینل ہونے چاہیے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ برانچ اپنے طور کے اوپر جس طرح سے اس وقت موجود ہے وہ ختم ہو رہا ہے. اچھا. برانچ ماڈل جو ہے دنیا کے اندر, جو پاکستان کے اندر جس طرح کے ایک بینک برانچ جاتے ہیں, وہاں پہ 2-3 ٹیلر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, آپ ٹکٹ لیتے ہیں اور آپ آدھا گھنٹہ انتظار کرتے ہیں, پھر آپ کی باری آتی ہے, صاحب بہادر برانچ مینیجر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, آپریشن مینیجر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, پیچھے جو ہے وہ کاغذی کارروائی ہو رہی ہوتی ہے. یہ دنیا ختم ہو گئی ہے اس طرح. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. دیکھیں پہلے تو کہا جاتا تھا کہ لٹریسی آف اے کنٹری کین بی گیج فرام دا کنزمپشن آف پیپر. آج کل تو پیپر لیس اکانومی ہے. سر آپ کے پاس بھی موبائل فون رکھا ہوا ہے, میرے پاس بھی موبائل فون رکھا ہوا ہے, اسمارٹ واچ آپ کے پاس بھی ہے, میرے پاس بھی ہے.
آپ کے پاس دنیا سے رسائی اس کے تھرو، میرے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی ہے. اب دنیا تبدیل ہو گئی ہے. اب وہ پیپر پینسل کاپی اور اسٹیمپ والا زمانہ نہیں، لیکن اس وقت بینک جو ہے اسی دنیا کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، جس کے اندر 4 جگہوں سے اگر سگنیچر سے اپروول نہیں ہوگا تو بات آگے نہیں بڑھے گی. اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل ہے ڈیجیٹائزیشن، جو دنیا کے اندر ہو رہا ہے. اس وقت پاکستان کے اندر بھی اور دنیا کے تمام بڑے جو ممالک ہیں اس کے اندر آپ ٹیکسی کیسے بک کراتے ہیں؟ اب موبائل فون سے کروا رہے ہیں. اب تو خیر وہ سلسلہ یہاں پر بھی آ چکا ہے، کال کرنے کا بھی نہیں، موبائل فون ایپ کے تھرو کرنے کا. جی اسی طرح سے اگر آپ نے کوئی سروس لینی ہے، آپ نے اگر کہیں سے کچھ چیز خریدنی ہے، کوئی چیز کھانا پینا منگوانا ہے، آپ ایپ کے تھرو منگوا رہے ہیں. جی اسی طرح سے آپ سروسز، بینکنگ سروسز، دیکھیں موبائل بینکنگ موجود ہے، انٹرنیٹ بینکنگ موجود ہے، لیکن جس فارم میں موجود ہے اس کے پیچھے ایک ڈائناسور موجود ہے. اچھا اب ہم آتے ہیں ذرا ٹیکنیکل ایشو کی طرف. جی سر. کہ ایک چیز ہوتی ہے ATM کارڈ، ایک چیز ہوتی ہے ڈیبٹ کارڈ، جی، ایک چیز ہوتی ہے کریڈٹ کارڈ. جی. اب یہ 3 چیزیں ہیں، اس کا کوئی آپ کو والیوم پتہ ہے کہ پوری ہماری بینکنگ سیکٹر میں ATM کتنے ہیں، ڈیبٹ کارڈ کتنے ہیں اور کریڈٹ کارڈ کتنے ہیں؟ کیا ڈیفرنس ہے تینوں میں؟ دیکھیے تقریباً ایک بڑے مزے کی بات ہے کہ کراچی جیسے شہر کے اندر جہاں پہ موبائل اسنیچنگ بھی ہوتی ہے اور آپ کا بٹوا بھی چوری ہو جاتا ہے اور چیزیں بھی ہو جاتی ہیں، تو ابھی بھی ہم کارڈ کی دنیا میں گھوم رہے ہیں. اچھا، دنیا کے اندر کارڈ ختم ہو رہا ہے. اچھا، کیا چیز ریپلیس کری ہے کارڈز کو؟ موبائل کر رہا ہے، آپ کا فنگر پرنٹ کر رہا ہے. آپ کے پاس بہت ایک بڑی اچیومنٹ ہوئی ہے پاکستان کے اندر، جس کے اندر ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم نے پوری پاکستان کی پاپولیشن کا فنگر پرنٹ لے لیا ہے. اب آپ موبائل فون کے سم رجسٹر کرواتے ہیں تو آپ اپنے فنگر پرنٹ سے کرواتے ہیں، جو کہ بہت بڑی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کارڈ کیری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کیش کیری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ فنگر پرنٹ کیری کرتے ہیں. آپ کا کارڈ جو ہے جو چوری نہیں ہو سکتا، جو چوری نہیں ہو سکتا، خدا نہ کرے. تو ایسی دنیا کے اندر جہاں پہ آپ نے اتنا بڑی اچیومنٹ کر لی، اب آپ کو کارڈ رکھنے کی، بٹوا رکھنے کی، آپ کو موبائل فون رکھنے کی، موبائل فون سے پیمنٹ ہو رہی ہے، ساری چیز ہو رہی ہے، لیکن اب آپ فنگر پرنٹ سے بھی پیمنٹ ہو رہی ہے. اچھا، عام بینڈز ہیں ان کے تھرو بھی پیمنٹ ہو رہی ہے. تو وہ کارڈ، کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ، ATM کارڈ، یہ آج سے 20 25 30 40 سال پرانی کہانی ہے. اچھا، وہ ختم ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے. یہ پریڈکشن ہے کہ اگلے 10-15 سال کے اندر کارڈز ریپلیس، موبائل فون ریپلیس کر دیں گے کارڈز کو. اچھا اب آپ کے سوال کی طرف میں آتا ہوں. پاکستان کے اندر تقریباً 10 سے 15 ملین میں صحیح تعداد جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کی جو اسٹیٹسٹکس اس کے اندر موجود ہیں، تقریباً 10 سے 15 ملین جو ہیں وہ ATM کارڈز یا ڈیبٹ کارڈ. ATM کارڈ کا مطلب یہ ہے صرف آپ ATM میں یوز کر سکتے ہیں. ڈیبٹ کارڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ دکاندار کے پاس بھی جا کے اس کو اپنی کوئی چیز خریدنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں. تو پاکستان کے اندر زیادہ تر جو کارڈز ہیں وہ ڈیبٹ کارڈ ہیں، جو کہ ATM کے طور پہ بھی یوز ہوتے ہیں. اور جو آپ کے کریڈٹ کارڈ ہیں وہ تقریباً 1.5-1.2 ملین کارڈز ہیں، جو کہ تقریباً سمجھ لیں کہ 10 سے 15 لاکھ کے درمیان کی تعداد. اچھا، میں واضح یہ سمجھوں کہ ATM کارڈ وہ ہوتا ہے کہ جو صرف ATM مشین میں ڈال کر آپ کیش نکال سکتے ہیں، دیٹس اٹ. جی ہاں. اور ڈیبٹ کارڈ یہ ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ، پیسے نکالنے کے علاوہ آپ بازار سے خریداری بھی کر سکتے ہیں. جی ہاں، آپ کہیں پہ بھی پوائنٹ آف سیل کے اوپر جا کے، جہاں کہیں پہ بھی کوئی بھی سپر مارکیٹ کے اوپر جا کے یا پرچون کی دکان کے اوپر جس کے پاس ATM کارڈ ایکسیپٹنس ہو، تو یعنی ڈیبٹ کارڈ ایکسیپٹنس ہو، تو وہاں پہ ڈیبٹ کا مطلب یہ ہے کہ ڈیبٹ اور کریڈٹ. بڑی دکانوں میں دنیا کے اندر زیادہ تر اب سب جگہوں کے اوپر ہوتا ہے. یعنی آپ ٹھیلے والے کے پاس، جس کے پاس آپ کوئی کھانے کی پینے کی چیز لے کے جا رہے ہیں، جو دنیا کے بڑے ملک ہیں، ترقی یافتہ ملک ہیں، US UK یورپ، سنگاپور، ملیشیا، تھائی لینڈ، آپ ٹھیلے والے کے پاس بھی جا کے اپنا ڈیبٹ کارڈ یوز کر سکتے ہیں، کریڈٹ کارڈ یوز کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے، کیا میکینزم کیا ہوتا ہے ڈیبٹ کارڈ میں؟ کچھ بھی نہیں سر، یہ پیچھے سے لنکڈ ہوتا ہے اور آپ کا جو ڈیبٹ کارڈ ہوتا ہے اس کے اوپر میگنیٹک اسٹرائپ ہوتا ہے یا چپ ہوتا ہے، جو کہ انفارمیشن ہوتی ہے. اور وہ جو مرچنٹ کے پاس یا دکاندار کے پاس یا پرچون والے کے پاس لنک ہوتا ہے ان کے بیک اینڈ سے، اور وہاں پہ جب وہ آپ اپنی انفارمیشن ڈالتے ہیں تو وہ ویلیڈیٹ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ کارڈ صحیح ہے اور آپ کے پاس اس کے اندر کریڈٹ یا ڈیبٹ اتنے اماؤنٹ موجود ہے، اور پھر آپ ویلیڈیٹ کرتے ہیں. اچھا، تو وہ تو ایک
30-40 साल पुरानी ये मतलब ये कि टेक्नोलॉजी अगर है। 500 रुपए की आपने खरीदारी की तो 500 रुपए आपके अकाउंट से निकल जाएंगे, 500 रुपये जो है डेबिट हो जाएंगे, जो भी अमाउंट वो डेबिट हो जाएंगे और उसके अकाउंट में चले जाएंगे। उसके अकाउंट के अंदर ओवरनाइट होता है, ये ओवरनाइट होता है, ओवरनाइट होता है। तो वो बहरहाल चले जाएंगे उसके अकाउंट में। लेकिन सर बात ये है कि ये अब दुनिया तब्दील हो रही है, अब ये मोबाइल फ़ोन की दौर है, क्रिप्टो करेंसीज का दौर है। अच्छा। क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन और ये तमाम चीज़ें आई हैं और उन्होंने अपनी सक्सेस जो है वो प्रूव किए। यानी कि अब US डॉलर, यूरो और ये तमाम चीज़ों का भी एक जो है रिप्लेसमेंट मौजूद है। बहुत बड़ी तादाद के अंदर ये फॉरेक्स एक्सचेंज ट्रेडिंग होती है, US यूरो और ये सारी चीज़ें, वो रिज़र्व करेंसी है, वो नहीं ख़त्म करेंगे, क्रिप्टो करेंसीज ख़त्म नहीं करेंगे, लेकिन उसका मुतबादिल मौजूद हो गया है। अच्छा, तीसरे स्टेज पे आ जाइए, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड पाकिस्तान की इकॉनमी और पाकिस्तान का लेवल ऑफ एजुकेशन और लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, देखिए वो जो बड़ा कारोबारी तबका होता है वो तो महदूद है ना, जनरल पब्लिक तो जो तनख्वाहदार पब्लिक है, तो क्या आप ये मुनासिब समझते हैं कि ये सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं इसने? इसलिए कि देखें, जिसकी तनख्वाह 15,000 रुपये है वो क्रेडिट कार्ड ले सकता है, और क्रेडिट कार्ड बैंक वाले आपको सोना जागना हराम कर देंगे, फ़ोन करते रहेंगे क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिए, क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिए। 15,000 जिसकी तनख्वाह है उसको मिलता है कोई 80,000 1 लाख की लिमिट का, ठीक है ना, और फिर एक वीज़ा कार्ड भी बनेगा, तो फिर एक मास्टर कार्ड भी बनेगा, 80,000 उसकी लिमिट, 80,000 इसकी लिमिट, 1,60,000 आपके पास हो गया, तनख्वाह आपकी 20,000 रुपये। डॉक्टर साहब ये अल्लाह बख्शे, बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ गया आपकी बात, बिल्कुल मैं समझ गया आपकी बात। सिटी बैंक अमेरिकन एक्सप्रेस की ये जो है US से इख्तिरा निकली थी, डाइनर क्लब के बाद ये अमेरिकन एक्सप्रेस, फिर सिटी बैंक वालों ने कहा चलो कार्ड दो। जब आप 45-48% शरह सूद के ऊपर एनुअल बेसिस के ऊपर आप अगर लैंडिंग कर रहे होंगे तो किसी का दिमाग ख़राब हुआ है कि आप कोई और काम करें। सही बात। जब इतने ज़्यादा पैसे इससे नोट कमाए जाते हैं ना, नोट कमाने की मशीन है ये। यानी इसमें एक तो ऐसे लगता है कि डेलिब्रेट एक इस्तेलाह इस्तेमाल की गई है कि मिनिमम पेबल अमाउंट। तो मिनिमम पेबल अमाउंट का मतलब है कि आपका उतना ही रहेगा प्रिंसिपल अमाउंट। मछली पकड़ने के लिए आपको वो करते हैं, आपको देते हैं ये रिवॉर्ड सिस्टम। देखिए ये चीज़ें ख़राब नहीं है। क्यों ख़राब नहीं है? पिस्टल ख़राब नहीं है, चाकू ख़राब नहीं है, उसका इस्तेमाल ख़राब है। अगर मेरे पास अगर से फॉर इंस्टेंस पैसे ही 10,000 रुपये है मेरे बैंक अकाउंट के अंदर, तो मेरे पास 80,000 रुपये की अगर लिमिट है क्रेडिट कार्ड के ऊपर, तो आप तो करेंगे। 80,000 रुपये आपके अकाउंट के अंदर 2 करोड़ रुपए हैं और आपके पास 80,000 की लिमिट है, तो आपको ये बिल्कुल इलॉजिकल है कि आप 2 करोड़ रुपए का जो बैंक अकाउंट है उसका डेबिट कार्ड कैरी करें। सही। आपको 80,000 रुपये का जो क्रेडिट कार्ड है उसको कैरी करना ज़्यादा कंफर्टेबल भी है और सेफ़ भी है। और आप दुनिया में कहीं पे भी जाएंगे तो आपको मालूम है कि मेरी क्रेडिट लिमिट इतनी है, मैंने इससे ज़्यादा इस्तेमाल ही नहीं करना है। ट्रैवलिंग के अंदर जो आपके एक्सपेंस है और तमाम उसकी जो अकाउंट स्टेटमेंट आएगी, सारा कुछ होगा उसके हिसाब से। डॉक्टर साहब आपके हिसाब से सही है, मेरे हिसाब से मेरा इस्तेमाल करना गलत है। तो हर एक आदमी का एक ज़रूरत होती है, नीड होती है, कस्टमर बिहेवियर होता है, उसके हिसाब से चीज़ें बनाई जाती हैं, लेकिन उसका एब्यूज़ शुरू हो जाता है। जो आपने कहा कॉलों पे कॉलें आ रही हैं, कॉलों पे, देखिए एक क्रेडिट कार्ड बेचने वाला बच्चा या बच्ची जो है वो पैसे कमा रहा है इससे, आपको क्रेडिट कार्ड दे के चला जाता है, लेकिन आपको फंसा रहा है। उसको जो फंसाने वाला जो आपको फंसा रहा है उसको कमीशन मिल रहा है, उसको कमीशन मिल रहा है, और उस कमीशन देने वाले को कितने पैसे बन रहे होंगे। अच्छा। तो देखिए बात ये है कि ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छी बात हुई है। चलें फ़हीम साहब, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से ब्रेक का। नाज़रीन, फ़हीम साहब से गुफ्तगू का सिलसिला हमारा जारी रहेगा। यहाँ लेते हैं एक मुख्तसर सा ब्रेक।
नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव वायर इन फोकस में दोबारा खुशामदीद। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जनाब फ़हीम उज़्ज़मा साहब से जारी रहेगा रिटेल बैंकिंग पर और पेमेंट इंडस्ट्री पर, और इसके अलावा जो है बैंककारी में जो नई जिद्दत अब सहूलियात मुहैया करने के लिए अवाम अन्नास को, उस पर हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। फ़हीम साहब, अब हम टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं, इंटरनेट बैंकिंग और डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन इस तरफ बढ़ने से पहले एक मेरा सवाल रह गया था कि एक जनरल पब्लिक के लिए हम ये मालूमात पहुंचाना चाहेंगे आपके ज़रिए कि ये एटीएम मशीन का हमारे जहन में कॉन्सेप्ट ये है कि जाकर किसी एटीएम मशीन पर पैसे निकाल लें, राइट, लेकिन इसमें हमें इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसके और भी इस्तेमाल हैं। देखिए ठीक है, ये डेबिट कार्ड नहीं है, लेकिन इसमें गालिबन यूटिलिटी बिल्स का भी सहूलत है, इसमें गालिबन जमा कराने की भी सहूलत है कि अगर मेरे पास कैश हो रात में ज़्यादा और मुझे जमा कराना हो, बैंक का टाइम ख़त्म हो गया है या मेरी ब्रांच कहीं दूसरी जगह है, तो मैं नियरेस्ट एटीएम से जमा भी करा सकता हूँ। ये इसके बारे में कुछ आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे? बहुत शुक्रिया, आपने ये जो है इशू रेज़ किया, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि हमारी यहाँ पे बैंकिंग इंडस्ट्री सो रही है। अच्छा नींद की गोलियाँ खा के सो रही है। दुनिया के अंदर रेवोल्यूशन आ गया है एज़ फार एज़ रीमॉडलिंग द ब्रांच इस कंसर्न। अब देखिए, बात यह है कि अगर आप बैंक ब्रांच के ऊपर जाके पैसे जमा करवा रहे हैं या पैसे विड्रॉ कर रहे हैं, तो उसकी एक कॉस्ट बैंक पे कर रहा है। उसकी जो रियल एस्टेट कॉस्ट है, उसके अलावा जो आपका टेलर वहाँ पे बैठा हुआ है उसकी कॉस्ट है, उसके पीछे जो पूरा बैक एंड के ऊपर बैक एंड ऑपरेशन हो रहा है उसकी कॉस्ट है। तो आपका 5 मिनट वहाँ पे या 10 मिनट जाना और वहाँ पे पैसे विड्रॉ करना, वो बैंक उसकी कॉस्ट पे कर रहा होता है। दुनिया के अंदर एटीएम से ज़्यादा आईटीएम की तरफ जो है आ गया, इंटरएक्टिव टेलर मशीन्स। एटीएम है ऑटो टेलर मशीन जी। इसी तरह वर्चुअल ब्रांच का कंसेप्ट आ गया है, वीडियो बैंकिंग का कंसेप्ट आ गया है कि आप जाएं, जैसे कि आप कैश विड्रॉ करें, अब आपको फेस टू फेस टेलर की ज़रूरत ही नहीं है। आप जाएं, एक कियोस्क के अंदर जाएं, एक छोटे से डिब्बे के अंदर जाएं और वहाँ पे आप अपना एटीएम डालें और आप अपना एटीएम नंबर पिन डालें और आपके पास टेलर मौजूद होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, और आपने जो ट्रांजैक्शन करना है अब वो कर लें, जो कि आप ओवर द काउंटर कर रहे हैं, जो कि आप काउंटर के ऊपर जाके ब्रांच के ऊपर कर रहे होते हैं। इसी तरह से आपने कैश डिपॉजिट करना है तो आपको जाने की क्या ज़रूरत है ओवर द काउंटर। आपको जब 24/7 वो सहूलत मौजूद हो, आपने पे ऑर्डर देना है। सर, ये दुनिया आ गई है इस वक्त, इतनी सुकड़ गई है। अगर मुझे मोबाइल फ़ोन के ऊपर ये देखना हो कि मेरे जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, तो मेरे पास सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, मैं अपने मोबाइल फ़ोन से दुनिया में कहीं पे भी हूँ देख बात कर सकता हूँ। व्हाट्सएप का वाइबर का ज़माना है, मैं उनसे बात कर सकता हूँ। तो आपको फ़िज़िकली एक आदमी से मुँह दर मुँह जाके बात करने की उस वक्त ज़रूरत है जब आप प्राइवेट बैंकिंग कस्टमर हो, जब आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स किस्म के फ़ैसले करने हो। जब ये इतने सिंपल फ़ैसले करने हो और सिंपल जो ट्रांजैक्शंस करने हो, उसके लिए डिजिटल बैंकिंग मौजूद है। कहने का मकसद ये है कि आप ज़रा ये देखें कि एटीएम तो हमारे पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह बहुत सारे आ गए। कैश डिपॉजिट मशीन्स कितनी है? आटे में नमक के बराबर। अच्छा। इसी तरह से आपकी कितनी वीडियो बैंकिंग सर्विस मौजूद है? वीडियो तो सर गालिबन मौजूद ही नहीं है जी, 0/0। अच्छा। और ये सारी दुनिया के अंदर सिर्फ तरक्की याफ्ता ममालिक में नहीं बल्कि तरक्की पजीर ममालिक के अंदर भी ये चीज़ें आ गई हैं। इसी तरह से अब आपने बात करनी है तो आपने कॉल सेंटर कॉल करना है, उसके बाद अस्सलाम वालेकुम ये ब्ला 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 ब्ला, आधे घंटे तक आपको बिल्कुल ये करना हो तो ये दबाइए, ये करना हो तो कुछ ये करें। अच्छा, आप अपना पिन नंबर बताएं, पिन नंबर के बाद फिर पिन नंबर बताएं, फिर अच्छा फिर आप अपने वालदा मोहतरमा का पहला नाम बताएंगे। जी जी। ये 20-25 साल पुरानी दुनिया के अंदर रह रहे हैं। जब आप अपनी मोबाइल बैंकिंग ऐप के थ्रू ऑथेंटिकेट करते हुए आ रहे हैं, फिंगरप्रिंट से ऑथेंटिकेट करते आ रहे हैं, दुनिया उसके बाद किस चीज़ की ज़रूरत है? लेकिन इसके लिए मतलब है कि ये सारे मराइल से गुजर के तो यहाँ तक पहुँच गए। जागना होगा बैंकों को, जो कि नहीं जाग रहे, और वो अपने भले में करेंगे, ये सब कुछ करेंगे क्योंकि उनकी ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट जो है कम होगी, और अपनी ह्यूमन रिसोर्स को
وہ اپ گریڈ کریں گے اور وہ صرف ٹیلر کے اوپر نہیں رکھیں گے اور صرف کاغذی کارروائی کے اوپر نہیں رکھیں گے. اچھا فہیم صاحب، ایک چیز آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ یہ بینکنگ انڈسٹری میں اب اس کا والیوم کتنا بڑھتا جا رہا ہے، کتنا بڑھ رہا ہے؟ پہلے تو یہ کہ بڑھ رہا ہے یا نہیں بڑھا، یہ انٹرنیٹ بینکنگ اور ڈیجیٹل بینکنگ، اس میں فرق کیا ہے اور اس کے بارے میں جاننا چاہوں گا. سر یہ انٹرنیٹ بینکنگ جو ہے یہ 16 سال 17 سال پرانی جو ہے وہ ایجاد ہے. اچھا، اب اگر آپ یہ پوچھیں کہ اوور دا کاؤنٹر جو آپ کے ٹرانزیکشنز ہو رہے ہیں، یعنی بینک برانچ کے اوپر جو ٹرانزیکشنز ہو رہے ہیں، کیش وڈرال، کیش ڈپازٹ اور دوسرے جو ٹرانزیکشنز ہو رہے ہیں، اور انٹرنیٹ بینکنگ جو کہ بیسیکلی پی سی بینکنگ یا لیپ ٹاپ بینکنگ ہے، جی وہ جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ کتنے ہو رہے ہیں؟ وہ بہت ہی منیمل ہے، کیونکہ ابھی تک بینکس جو ہے ابھی انٹرنیٹ بینکنگ لانچ کر رہے ہیں اور اس کے اندر وہ نئی ایڈیشنز کر رہے ہیں. اب موبائل بینکنگ کا زمانہ آ گیا، آپ موبائل ایپ کے تھرو تمام چیزیں کر سکتے ہیں، اور برانچ لیس جو بینکنگ کا زمانہ آ گیا جس کے اندر آپ کو برانچ کی ضرورت نہیں ہے کہ اتنا بڑا جو ہے آپ کرائے کے اوپر پہلے بنائیں، آفس لیں، اس کے بعد اس کو انٹیریئر ڈیزائنر سے وہ کروائیں، پھر وہ صاحب بہادر اپنی کرسیاں چوز کریں گے، پھر میزیں چوز کریں گے، اس کے بعد وہ انٹرنیٹ بینکنگ جو ہے وہ ڈاؤن لنک ہوگا، جو ہے وہ لنک جو ہے وہ ڈاؤن ہوگا، اپ لنک اور ڈاؤن لنک جو ہے وہ نو لنک ہوگا. اچھا، تو آپ وہ اور چیزوں پہ، فرنیچر کے اوپر، کرسیوں پہ پیسے خرچ کرتے ہیں، جو روبسٹنس آف ٹیکنالوجی ہے اس کے اوپر کتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں. آپ کو اس بات کے اوپر حیرت ہوگی ڈاکٹر صاحب کہ بینکس جو ہیں وہ ہزار روپے کی جو ہے نا وہ نیگوسیشنز کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں میں نے اتنے پیسے نہیں دینے، میں نے اتنے پیسے دینے، اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے 1000 روپے بجانے ہوتے ہیں، 5 لاکھ روپے اپنے بینک کی برانچ کی تزئین و آرائش کے اندر خرچ کرنے ہوتے ہیں، اور جہاں پہ دوسرے کا بینک ہے اس کے پڑوس میں نے برانچ کھول لی ہے، اور اس کے برابر میں میرے پڑوسی نے کھول لی ہے. جی نظر آتا ہے کہ ایک ایریا ہے تو پھر سارے برانچز وہیں نظر آتی ہیں. ایک گاڑی پارک کر لیں تو اکثر تو ایسے بھی ہو کہ ایک پارکنگ میں آپ کو ایک ہی بینک کی 2 برانچز نظر آئیں گی، سڑک کے اس پار اور اب ویلے سروس آ گئی ہے. جی ہاں بینکس میں ویلے سروس آ گئی ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم آگے کی طرف جائیں، ہم پیچھے کی طرف، ہم نے ریورس گیئر لگا کے ہم جا رہے ہیں. اچھا، یہ انٹرنیٹ بینکنگ جو ہے، اس سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو بینکس کا سب سے بڑا کلائنٹیل ہے وہ کمرشل سیکٹر ہے، ایک انٹرپرینیور ہے. جی ہاں. تو انٹرپرینیور کو بینک کی ضرورت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ایک نارمل اکاؤنٹ ہولڈر پرسنل لیول پہ میری آپ کی طرح کا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کی کیا گروتھ ہے اور یہ اس انٹرنیٹ بینکنگ سے انٹرپرینیور کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ اس کی کچھ فیسیلیٹیٹنگ ہو رہی ہے؟ آپ ہمارے جو بینکر حضرات ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے اس بات کے اوپر. ان سے پوچھیں کہ آپ نے پروڈکٹس کتنی لانچ کی ہوئی ہیں؟ کہیں گا ہے ہمارے پاس ایل سی ہے، ہمارے پاس ٹریڈ فائنینس فیسیلیٹی ہے، ہم نے اوور ڈرافٹ فیسیلیٹی دی ہوئی ہے، اور ہم تمام ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ مفت دے رہے ہیں کیونکہ رشتہ جو ہے وہ پکا ہے. بھائی آپ رشتہ جوڑنے سے پہلے ذرا سی اور بھی چیزیں کر لیں. آپ یہ بتائیے آپ کی انٹرنیٹ بینکنگ اور موبائل بینکنگ جو ہے اس کے اندر کیا فیچرز موجود ہیں. میں اگر میرا سنگاپور کے اندر کارپوریٹ بینکنگ اکاؤنٹ ہے تو یہاں سے بیٹھ کے اور دنیا میں کہیں سے بیٹھ کے میں ایل سی کھول سکتا ہوں، میں ٹیلی گراف ٹرانزیکشن کر سکتا ہوں. اچھا، لیکن اس کے لیے انہوں نے 3 فیکٹر اوتھینٹیکیشن رکھا ہوا ہے. 3 فیکٹر اوتھینٹیکیشن، کیونکہ جتنی ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے اتنی زیادہ ہیکنگ بھی بڑھ رہی ہے، اتنی زیادہ فراڈ بھی بڑھ رہا ہے. بالکل. تو آپ نے اگر کوئی چیز رکھنی ہوتی ہے انٹرنیٹ کے اوپر، سائبر اسپیس کے اندر اور ان تمام چیزوں کے اوپر جہاں پہ وائی فائی سگنل جو ہوتے ہیں وہ کہیں سے بھی کوئی بھی ہائی جیک کر سکتا ہے، لیکن آپ نے اس کے اوپر سیکیورٹی لیئرز ڈالنی ہوتی ہیں 1 2 3 کر کے تاکہ کوئی چیز توڑ ہی نہ سکے. پی سی آئی ڈی ایس ایس کتنے لوگوں نے رکھا ہوا ہے یہاں پہ، 128 بٹ سیکیورٹی جو لیئر کتنے لوگوں نے. کیا اقدامات آپ سجیسٹ کرتے ہیں کہ یہ جہاں یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں، دیکھیں پروویژن آف ایرر بھی ہوتا ہے اور پروویژن آف فراڈ اینڈ چیٹ بھی ہوتا ہے، تو یہ اینٹی فراڈ کوئی اس طرح کی سیکیورٹی کے
لیے کچھ آپ کے پاس ہے سجیشن؟ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں سر اس کے اندر. آپ انٹرنیٹ بینکنگ ڈیوائسز ہوتی ہیں جو کہ آپ کو الگورتھمس کے تھرو جو ہے وہ پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے کہ آپ کہیں یہ تھرڈ فیکٹر ہو جاتا ہے. آپ موبائل SMS ہو جاتا ہے, پھر آپ کا جو ہے آپ کے ای میل کے اوپر آ جاتا ہے, تو آپ 4-5 لیئرز بناتے ہیں, تو اس کے بعد پھر کوئی چیز کرتے ہیں. لیکن بیسک اکاؤنٹ ہسٹری یا اکاؤنٹ اوتھینٹیکیشن کے لیے بہت سارے ایسے ایپ آپ شیک کریں اور آپ کے پاس سامنے آ جاتا ہے. اچھا, ہم نے ابھی تک بات کی انٹرنیٹ بینکنگ کی, ڈیجیٹل بینکنگ کی, ڈیجیٹلائزیشن کی طرف. موبائل بینکنگ کے بارے میں تھوڑا بتائیں گے آپ؟ موبائل بینکنگ میں ایک ریولوشن آیا ہے بالکل آیا ہے, کیونکہ عام آدمی کے پاس شاید پرسنل کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ تو نہیں ہوگا لیکن موبائل فون ضرور ہوگا. جی. اور 18 کروڑ کی آبادی میں 15 کروڑ سے زیادہ موبائل فون پاکستان میں استعمال ہو رہے ہیں. پاکستان میں استعمال ہیں, اور اب تمام اسمارٹ فون آ رہے ہیں. جی. کیونکہ اسمارٹ فون جو ہے وہ 2-3 ہزار روپے تک کا آ جاتا ہے, اور وہ زمانہ ختم ہو گیا جس کے اندر آپ وہ پرانا جو ہے وہ نوکیا کا فون چلایا کرتے تھے. نوکیا تو ختم ہی ہو گئی. چلے ٹھیک ہے, لیکن میں کہنے کا جو مقصد ہے کہ اب تمام جو چیزیں موجود ہیں اس وقت دنیا کے اندر, اس میں آپ اپنے کسٹمر کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. ایپس آ گئی ہیں, آپ اور دوسری جو فیسیلیٹیز ہیں آپ اس کے تھرو بینکنگ فیسیلیٹی کر سکتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیسوں کی ترسیل اور وصولی وہاں تک بات محدود نہیں ہے کہ اگر آپ نے 3,000 روپے دینے تو 200 روپے اس کی آپ نے پیسے فی دینی ہے. 10% آپ نے بینکنگ فی رکھی ہوئی ہے ود ان دا کنٹری, پاکستان کے اندر. انٹرنیشنلی تو چھوڑ ہی دیں, ابھی بھی ہم جو ہیں MT103 کے دور کے اندر رہ رہے ہیں کہ بندہ پہلے پہنچ جاتا ہے, پیسے بعد میں پہنچتے ہیں. اچھا. اگر آپ دبئی سے یا آپ جو ہے ہانگ کانگ سے آپ کی فلائٹ ہے یا بینکاک سے فلائٹ ہے, تو آپ 6 گھنٹے کے اندر یہاں پہ بینکاک سے پہنچ جائیں گے, دبئی سے 1.5 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے. پیسے اگر آپ نے بھجوائے نا وہ 3 دن بعد پہنچیں گے. اچھا, دنیا تبدیل ہو گئی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ پاکستان کی اتنی آبادی میں پاکستان کی پاپولیشن کی بائیفورکیشن جو ہے, وہ میجر پورشن آف پاپولیشن پاکستان جو ہے وہ ہمارے رورل ایریاز میں ہے. رورل ایریاز میں اکاؤنٹ اور یہ کھاتا اور یہ چیزوں کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. وہاں تجوری فیکٹر کام کرتا ہے یا جیب فیکٹر کام کرتا ہے, پیسہ رکھنا ہے یہاں رکھنا ہے, بینک پتہ نہیں ہے. تو دنیا بھر میں اس طرح کے لوگوں کے لیے کوئی پری پیڈ کارڈ سسٹم موجود ہے کہ آپ ایک کارڈ میں پیسے جمع کرا دیں اور کہیں بھی چلے جائیں. دیکھیں ہم آپ شہر والے لوگ ہیں, ہم آپ ود ان پاکستان ٹریول کر رہے ہیں, آؤٹ سائڈ پاکستان ٹریول کر رہے ہیں, اپنا ATM کارڈ ہمارے پاس شامل ہے اور ہم لاہور جا کر بھی پیسے نکال رہے ہیں, اسلام آباد جا کر بھی پیسے نکال رہے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑ رہا. لیکن جس کا اکاؤنٹ نہیں ہے تو اس کے پاس تو ATM کارڈ نہیں ہے. تو کیا ٹیمپریری اس طرح سے پری پیڈ کارڈ کا سسٹم جو دوسرے ملکوں میں ہے ہمارے پاس تو نہیں نظر آ رہی ہے؟ پاکستان کے اندر پری پیڈ کارڈ جو ہے فیل ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے جو بینکر حضرات ہیں معذرت کے ساتھ انہوں نے اس کے اوپر کام ہی نہیں کیا. ان کو جب ان کو بہت اچھی کمائی ہو رہی ہے کریڈٹ کارڈ سے تو وہ پری پیڈ کارڈ کی طرف کیوں آئیں گے؟ دیکھیں بنیادی سہولیات پہنچانا یہ پرائم رسپانسبلٹی ہے, نہ کہ کمانا. کمائیں ضرور کمائیں لیکن بنیادی ضروریات عوام کی حل کریں پہلے نا. لیکن اس کے لیے اب موبائل, اچھا چلے انہوں نے جو ہے وہ پری پیڈ کارڈ کے اندر فیل ہو گئے. موبائل والیٹ, موبائل آپ کے موبائل کے اندر پیسے موجود ہوں لیکن ایسے جو کہ اوتھینٹیکیٹ ہو اور فراڈ پریونشن اس کے اندر آپ نے رکھی ہوئی ہو. مشرقی افریقہ کے اندر ایک ریولوشن آیا ہے موبائل بینکنگ کے اندر. تنزانیہ, کینیا, یوگینڈا جیسی جگہوں کے اوپر موبائل فون کمپنیز نے اور جگہوں پہ جو ہے ریولوشن کریٹ کیا. وہ بھی رورل ایریاز کے اندر دے رہے ہیں اور وہ بھی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, لونز بھی دے رہے ہیں, موبائل اکاؤنٹس بھی دے رہے ہیں, پیمنٹ سروسز بھی ہیں, تمام چیزیں. ایسی بات نہیں ہے کہ یہ امریکہ اور یورپ کی ہم بات کر رہے ہیں موبائل بینکنگ کی, اور رورل جو ہے سیگمنٹ کو اور ایگریکلچر زراعت کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ افریقہ جیسے کانٹیننٹ کے اندر ہوا ہے اور کامیاب ہوا ہے اور دنیا اب جو ہے فالو کر رہی ہے.
افریقہ کے اندر ہوا ہے. افریقہ جو ہے دنیا کے اندر سب سے آگے. ایک موبائل ننھی سی جان اس کے اندر کہتے ہیں کہ ویسے ہی کیمرہ یہ وہ انٹرنیٹ ای میل سب کچھ تو آ گیا. اب کیا پوری بینکنگ انڈسٹری بھی آپ صرف موبائل پہ ہی ہماری ایسے لگ رہا ہے کہ اب انحصار کرنے لگی؟ سر اسمارٹ واچ جی یہ انٹرنیٹ آف تھنگس کا زمانہ ہے جہاں پہ میری جو ہارٹ بیٹ ہے اور بلڈ پریشر ہے وہ تمام اس کے اندر جا رہا ہے اس کے تھرو اس میں. اور پھر اس سے آج صبح سے لے کے شام تک کتنے قدم چلے ہیں کتنے قدم چلیں ساری چیزیں اس کے اندر جا رہی ہیں. اب یہ دنیا ختم ہو گئی کہ آپ نے اگر پیسے وڈرا کرنے ہیں یا اگر میرے بھائی نے باہر سے پیسے بھیجے ہیں یا میری والدہ نے پیسے جا کے لینے ہیں تو وہ انتظار کریں گی کہ جب کوئی بچہ فارغ ہو جائے یا ڈرائیور ہو جائے تو اس کے ساتھ 9 سے 1 کے درمیان جا کے, اب 9 سے 5 ہو گئی ہے لیکن 9 سے 1 کے درمیان جا کے وہ بینک برانچ میں جا کے پیسے نکلوائیں گی اور پھر اس کے بعد برانچ مینیجر دیکھے گا ہاں شناختی کارڈ تو صحیح ہے اور باقی تمام چیزیں ختم ہو گیا ہے. جی وہ دنیا اب جو ہے تو سر اب یہ موبائل فون کیا کمیونیکیشن سے ہٹ کر بینکنگ انڈسٹری میں داخل ہو چکا ہے؟ تمام چیزوں کے اندر ہو گیا. ریمیٹنس آف ریونیو, اب ایک جگہ سے دوسری جگہ پیسے بھیجنا بھی موبائل فون والوں کا کام ہو گیا ہے. بینک کیا کر رہے ہیں پھر؟ موبائل فون جو ہے یہ فیسیلیٹیٹر ہے, یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر ہم میرا خیال ہے کہ زندگی کا تصور نہیں کر سکتے. یہ لوگ تو اپنا اکاؤنٹ بھی کھول رہے ہیں, پھر اس اکاؤنٹ کے ذریعے آپ کو وہ بلیں بھی دینے کی سہولت مہیا ہو رہی ہیں. تو یہ بینک کا کام ہے یا یہ موبائل فون کمپنی کا کام ہے؟ دیکھیے جب ہوتا یہ ہے کہ ایک بچہ پیچھے ہوتا ہے نا تو وہ پیچھے ہوتا چلا جاتا ہے, تو اس کی جگہ جو دوسرے بچے دراصل محنت کرتے ہیں نا وہ آگے بڑھتے چلے. یہ بچے محنت کر رہے ہیں, یہ بچے محنت کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے جو چہیتے بچے ہیں جی بینک جی وہ اپنا نیند کی گولیاں سو گئے. لیکن سر اتنا زیادہ جب ان کو کاسٹ آف فنڈز کا کوئی پرابلم نہیں ہے, وہ اتنے منیمل کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر دے رہے ہیں. اور موبائل انڈسٹری اس سیکٹر میں بالکل بن گئی ہے اور اس کے لیے جبکہ پرپس دونوں کا الگ الگ ہے. دونوں کا الگ الگ ہے. اور پرپس تو یہ کمیونیکیشن ہے اور وہ بینکنگ ہے. اور لیکن اس کے اندر مسئلہ یہی ہوا ہے نا کہ جب آپ نے ایک بچے کو اپنے بچے کو چہیتا بچہ بنا لیا ہے اور وہ کرنٹ اکاؤنٹ کے تھرو نیئر زیرو کاسٹ آف فنڈز کے اوپر تمام پیسہ سویپ کر رہا ہے, وہ اپنے پاس لے کے جمع کر رہا ہے اور پھر ٹریجری بلز کے اندر ڈال رہا ہے اور وہ کرنے دیا جا رہا ہے, تو پھر ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ نئی نئی جدتیں لے کے آئیں جب ان کے بونسز اور ان کے پروفٹس جو ہیں وہ جو ہے ہسٹوریکل ہائی لیول کے اوپر ہیں, جبکہ آپ کے جو ہے وہ پالیسی ریٹ اتنا کم ہوا ہے. تو سر اب آپ یہ بتائیے کہ جب یہ ساری سہولیات مہیا ہو گئی ہیں, ہم کہتے تو ہیں کہ کم ترقی یافتہ یا کم تعلیمی یافتہ, لیکن کچھ ٹیکنالوجی ایسی ہے جو ہمارے رورل ایریاز میں اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ وہ ہم سے زیادہ واقف ہیں, شہری لوگوں سے زیادہ واقف ہیں کہ ٹرانسفر آف منی ان کو بینک کا نہیں پتہ, ان کو موبائل فون کا پتہ ہے. سر اس کی وجہ بہت سمپل سی ہے کہ کتنی بڑی تعداد میں ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں جی جو وہ مشرق وسطی میں رہتے ہیں جی وہ پیسے بھیجتے ہیں, جی ان کا گھر ایسے ہی چلتا ہے. بالکل. اگر ان کی ضرورت ہے کہ وہ معلوم کرے تو مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم تو ٹی ٹی کے تھرو اگر پیسے آ رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر بینک پیسے کما رہا ہوتا ہے. بالکل. اگر ویسٹرن یونین کے تھرو یا اور جو منی ٹرانسفر سروسز ہیں ان کے تھرو پیسے آ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر بینک پیسے کما رہا ہوتا ہے. اگر وہ جو ہے ایکسچینج کمپنیز دبئی سے پیسے بھیج رہی ہیں, ابو دھابی سے پیسے بھیج رہی ہیں تو بینک پیسے کما رہا ہوتا ہے. جب وہ بیٹھ کے کرسی کے اوپر اور گولف کے اوپر جا کے 9 to 5 کریں گے تو پھر کیا ضرورت پڑے گی. بالکل صحیح کہا آپ نے. فہیم الزمان صاحب یقیناً بہت انٹرسٹنگ گفتگو ہے, آپ سے بہت انٹرسٹنگ گفتگو ہے اور بڑی معلومات اور آگہی ہمیں حاصل ہوئی ہے اور یقیناً عوام بھی اس سے مستفیض ہوئے ہوں گے یقیناً. فہیم الزمان صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ, بڑی مفید معلومات حاصل ہوئیں. ناظرین آپ سن رہے تھے جناب فہیم صاحب کی گفتگو, اور فہیم صاحب ہیں ایکسپرٹ آف ریٹیل بینکنگ اینڈ پیمنٹ انڈسٹری. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا, آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.